बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी, और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुरानी आयत के मफ़हूम से। तर्जुमा है इसका, खुदा ने किताब से जो उतारा उसको जो छुपाते हैं और उसके ज़रिए मामूली मुआवजा जो हासिल करते हैं वो अपने पेटों में आग ही भरते हैं। खुदा उनसे क़यामत के दिन बात ना करेगा, ना उनको पाक साफ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। पेट में आग भरने से मुराद यही हराम की कमाई रिश्वत है। आजकल किसी भी अदारे में नौकरी, तालीम या फिर किसी भी काम के लिए जाएं तो अमूमन रिश्वत को लफ्ज़ रेफरेंस से जोड़ दिया गया है। जो काम करने वाला और करवाने वाला नहायत खुशी से रेफरेंस का हवाला देते हैं कि हमारा रेफरेंस ये है। अब आज के दौर में इसके बगैर कोई काम भी मुमकिन नहीं। इदारों का मेरिट पर काम ना करना बहुत से काबिल और मुस्तहिक अफराद का हक मारना है। कहीं पैसा और कहीं किसी बड़े आदमी की सिफारिश, इस वजह से हमारे इदारे जो हैं तबाही का भी शिकार हो रहे हैं। माशरे में पलने वाले इस नासूर रिश्वत पर आज हम तफसीलन बात करेंगे कि इस्लाम में रिश्वत लेने और देने के बारे में क्या अहकामात हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौलाना हैदर अलवी साहब। सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने अपना टाइम हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेहद शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब बताइएगा कि रिश्वत की क्या तारीफ है इस्लाम की नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत सारे चैनल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन माशरे के वो दुखते मसाइल और उन मौज़ूआत पे बात बहुत कम सुनने को मिलती है जिनका ताल्लुक़ इंसानों का इंसानों से है। बिल्कुल। यकीनन माशरे में जब अदल इंसाफ ख़त्म हो जाता है तो फिर माशरे के अंदर रिश्वत सतानी, बदउनवानी पूरे उरूज पर पहुँचती है। सही। इस वक्त पाकिस्तान बदउनवान ममालिक के अंदर और रिश्वत खोर ममालिक के अंदर कई 100 नंबर के ऊपर जाकर खड़ा है, और पता चलता है कि पाकिस्तान ने सेंचुरी करने के बाद फिर हाफ सेंचुरी कर ली है। इसका मतलब ये है कि हम इखलाकी तौर पर बहुत नीचे और बहुत पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसे है। कुरान हकीम कहता है कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें माल की कसरत और कसरत की तलब ने हलाकत में डाल दिया, हत्ता कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे। गोया इंसानी फितरत है कि वो बहुत कुछ हासिल करने के चक्कर में बाज़ दफ़ा ऐसे काम करना शुरू कर देता है जिन कामों का उसे उसके इखलाकियाती पहलू है वो मुतासिर होता है, और माशरती पहलू भी मुतासिर होता है। जब एक इंसान जिस ओहदे का, जिस सीट का हकदार नहीं है, अगर वो नाजायज़ तरीके से उस सीट तक पहुंच तो चला जाता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि माशरे के अंदर एक ऐसा फ़र्द जो उसका अहल था वो महरूम हो जाता है। और यूँ जब माशरों के अंदर महरूमियाँ बढ़ती हैं तो फिर अदल इंसाफ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जुल्म, बर्बरियत, बेरारवी अपने उरूज पर पहुँचती है। और मैं समझता हूँ कि रिश्वत एक कुरान हकीम और हदीस तैयबा में इसको मुतलक हराम कहा गया है। और रिश्वत से मुराद ये है कि आप पैसे देकर ऐसा हक जिसके आप हकदार नहीं हैं उसको ले लेना, या फिर पैसे देना कि किसी दूसरे को उसके हक से महरूम कर दिया जाए। दोनों सूरतों में दी जाने वाली रिश्वत, कहा गया कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुम की आग में जलेंगे। लेकिन एक रिवायत में है कि जो दरमियान में ब्रोकर होता है वो भी इसी कैटेगरी का हिस्सा बनता है, वो भी वहीं जाएगा जो दरमियान में राब्ता कार बन रहा है। उसके लिए भी हुक्म वही है कि वो भी जहन्नुम का ईंधन बनेगा। वो ये भूल जाए कि उसने तो सिर्फ राब्ता कारी की वसूली की है, लेकिन सच ये है कि बुरे काम के अंदर जो शख्स, कहा कि दाल वाला खैरिन कफ़ाइलही, नेकी के काम पर रहनुमाई करने वाला ऐसे है जैसे उसने खुद नेकी की है, और बुराई के काम पर रहनुमाई करने वाला भी ऐसे है जैसे उसने वो खुद बुराई की है। अल्लामा साहब बताइएगा, क्या जायज़ काम के लिए रिश्वत देना जायज़ है? आपका ये सवाल भी बहुत आम है। यकीन तकरीबन तमाम उलमाए मुतक़द्दिमीन जो हो गुज़रे हैं उन्होंने जो जिन सूरतों में रिश्वत जायज़ है उसका तज़किरा किया है कि माशरे के अंदर बदउनवानी इस कदर बढ़ जाए कि एक शख्स अपने ओहदे की धौंस धांधली, ज़बरदस्ती, जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर वो आपको उस ओहदे से महरूम करना चाह रहा है जिसके आप हकदार हैं।
آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کے پاس جو سکلز ہیں وہ اس لائق ہیں کہ آپ اس عہدے اور اس کرسی پر بیٹھ ہوں. لیکن اگر کوئی ظلم کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر آپ اسے محروم کر رہا ہے، آپ اس لمحے اگر رشوت دیتے ہیں تو اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ وہ رشوت لینے والے کے لیے بھی جائز ہو جائے گی، بلکہ اس کو حدیث طیبہ میں ہے کہ ڈبل گناہ ہوگا اس کا. کیوں؟ ایک تو اس نے پہلے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس کو خوف زدہ کیا، اس کو رشوت دینے پر مجبور کیا، اس کی سزا الگ ہے، قرآن حکیم نے، احادیث طیبہ نے بتایا. اور پھر رشوت لینا خود ایک جرم ہے، لیکن جو اپنے حق سے محرومی کے خوف میں رشوت دے رہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے کبھی یقین ہے کہ اس نے قطعاً غلط مقصد کے لیے پیسہ یا کوئی چیز نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے تو معاف فرما دیں گے. لیکن جس شخص نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ رشوت کا تقاضا کیا، اسے ظلم اور خوف زدہ کرنے کے سبب ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو رشوت لینے کے سبب اور دوسرا اس نے جس سبب سے اسے خوف زدہ کیا ہے. صحیح. علامہ صاحب، موجودہ صورتحال میں جو موجودہ دور ہے، خاص طور پر نوکری کروانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، یا اثر و رسوخ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کی سفارش کرتے ہیں، کیا وہ سفارش بھی رشوت کے زمرے میں آتی ہے، چاہے وہ میرٹ پر ہوں یا نہ ہوں؟ یہ دو سوال بنتے کہ وہ میرٹ پر ہوں یا نہ ہوں، تب بھی ان کو آپ رشوت سفارش کر کے آپ کام کروا سکتے ہیں، اور کیا سفارش جو کرتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں وہ جائز ہے؟ دیکھیے، سفارش خود ایک رشوت کی صورت ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے رشوت یہ ہوتی تھی کہ آپ غریب بندے کی رشوت الگ ہوگی، غریب بندہ چند نوٹ پیش کر سکتا ہے، اس کی رشوت وہاں تک محدود ہوگی. جس کے پاس عہدہ ہے وہ اپنی فون کال کے ذریعے، اپنے سیکٹری کی کال کے ذریعے وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتا ہے. اگر وہ بھی سفارش ہے اور وہ بھی رشوت ہے. اچھا، اور پھر کسی کے پاس کوئی کہتا ہے جی میں فارن ٹور کے لیے آپ کو نا ٹکٹ دے رہا ہوں، پھر کوئی آ جاتا ہے جی یہ بنگلہ آپ کے نام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے جناب آپ کے، یعنی ہر طرح کو گاڑی لا کے کھڑی کر دیتا ہے، جناب یہ چابی آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، میرا یہ کام ہونا چاہیے، یا فلاں کو اس چیز سے محروم کر دینا چاہیے آپ کو. اسی طرح یہ سب سے بڑی رشوت ہمارے ہاں جو عدالتی محکمے ہیں وہاں پر بھی دی جاتی ہے کہ جج کے گھر کے باہر جناب گاڑی کھڑی ہے، جج کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے نام پر جناب ایک پلاٹ الاٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر یا تو اس کو بینک بیلنس میں راتوں رات بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو وہ کیوں؟ یا تو اس کو یعنی بہت زیادہ اپنے حق میں چاہیے فیصلہ، یا پھر کسی بھی مخالف کو اتنا دبانا چاہتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کے دی ہوئی جو رشوت ہے وہ ایک تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور مولا کائنات مولا مرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے اور حکومتیں، ریاستیں کفر کے نظام پر تو قائم رہ سکتی ہیں، لیکن جہاں پر ناانصافی ہو اور عدل نہ ہو وہاں ریاستیں قائم نہیں رہ سکتی ہیں. اور آج کل بھی یہی ہے اسلامی ممالک کا، میرے خیال میں پاکستان کا تو خاص طور سے. کیا لگتا ہے؟ اسلام کو ایک جسٹس کی بات کرتا ہے، فوری انصاف دیا جائے، لیکن ہمارے ہاں تو کہیں کہ نسلیں عدالتوں کے چکر لگاتی رہتی ہیں اور لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جناب ابھی تک تو ججز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جبکہ ان کی مراعات دیکھی جائیں اور ان کے کام کو دیکھا جائے تو عقل انسانی حیران ہے کہ پاکستانی معاشرہ چل کیسے رہا ہے. عدل و انصاف کے بنا معاشرے نہیں آگے بڑھتے، اور رشوت کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان کو یقین ہوتا ہے کہ عدل و انصاف معاشرے میں نہیں رہا تو وہ عدالتوں سے باہر اپنے معاملات سیٹل کرنے کے چکر میں رشوت دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں. یہ دونوں صورتیں تب جنم لیتی ہیں جب عدالتیں گویا عدل و انصاف دینے میں ناکام ہو جاتی ہیں. صحیح. علامہ صاحب، اس پہ ایک میں بات کوٹ کروں کہ یہ اچھا خاصا اور یہ سچا واقعہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، جو بھی ٹریننگ سینٹرز ہیں، جس طرح یہ بڑے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پولیس بھی ہے، ان کے بھی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے بھی کورسز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے باقی جو ادارے ٹیچنگ کے ادارے ہیں ان میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے بھی کورسز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، جو بھی ادارے پاکستانی ادارے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹریننگ والے جو ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ ٹریننگ کرنے جاتے
جاتے ہی نہیں ہیں اور ان کے پیسوں کے ذریعے وہ ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ ادھر موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی بڑے بندے کی سفارش ہوتی ہے اور تب بھی وہ جاتے نہیں ہیں اور ان کا کام جو ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح جو ہوتا ہے میرٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں جو ادھر جا کے اس مشکل کو، اس تھرل کو، ان سکلز کو برے کار لا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایسے میں جو ہے اب اسلام کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قریش کی ایک خاتون نے جب چوری کر لی تو پھر حضرت زید کو درمیان میں وسیلہ بنا کر، سفارش بنا کر بھیجا گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اس حدیث کے پورے واقعہ کی طرف نہیں بلکہ حضور کے اس فرمان کی طرف جی بالکل. توجہ دلانا چاہوں گا. آقا کریم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم سے قبل یا اسلام سے قبل جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو تمام قوانین اس کے خلاف حرکت میں آ جاتے، اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. کیوں؟ اس کی جاگیر کے سبب، اس کے مال و دولت، عہدے کے سبب، یا اس کی سرداری کے سبب. لیکن اسلام کی نظر میں مجرم ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ٹیچر ہے اور وہ اس لیے ٹیوشن رکھ رہا ہے کیونکہ اس کی کلاس میں جو ٹیوشن پڑھے گا اس کے نمبر اچھے آئیں گے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کی حاضریاں بھی مکمل ہوں گی، سارے معاملات میں اس کی فیور کی جائے گی. یہی پوزیشن مالدار طبقے کا ہے کہ جو اچھی گاڑی میں اچھے پیسے رکھتا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کو پوچھا بھی نہیں جا رہا کہ آپ اتنا لیٹ کیوں آ رہے ہیں یا آپ کل کیوں نہیں آئے تھے. لیکن جو غریب ہے اس کے لیے تو تمام طرح کی قوانین ہیں. جی بالکل ایسا ہے. اور یہ خود جو وہاں پر موجود آفیسرز ہیں ان کے یہ رویے بتا رہے ہیں کہ ان کا عدل کا جو پلڑا ہے وہ کس طرف جھکا ہوا ہے. تو یہ بھی جو مال و دولت کے سبب، عہدے کے سبب یا کسی بھی سبب سے کوئی شخص اپنے اثر و رسوخ کو کسی بھی محکمے میں استعمال کرتا ہے تو وہ رشوت ہی کے اس زمرے میں آتا ہے. اس کی سزا ہے اسلام کی نظر میں. اسلام کی نظر میں تو جہنم کا یہ آگ میں وہ جلے گا. لیکن پاکستان کے اندر بھی یہ جرم ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ 1 سال اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کے اوپر جرمانہ کیا جائے، یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں. لیکن عدالتیں از خود جو بڑے عہدیدار ہیں یا جن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ غریب تو بیچارہ ایک سائیکل کی چوری کے جرم میں جناب سال ہر سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. اور جس شخص کے پاس وسائل تھے اس کے ساتھ پری بارگیننگ کی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ وہ نوکری یا کام جو رشوت کی بنیاد پر ہو یا جس کی بنیاد رشوت پر ہو، اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے پیٹ کو یا اپنے گھر والوں کے پیٹ کو حرام رزق سے بھرا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام قطعاً ایسا پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کو اس کے حق سے محروم کر کے خود وسائل حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگ جنہوں نے حرام کے ذریعے اپنے اولاد کو پالا ہوتا ہے یا بہت زیادہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر انہوں نے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ اولادیں بڑی ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کا احترام، حیا اور احساس بھی نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں پروردگار عالم اسے اپنی رحمت سے بھی محروم کر دیتا ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو جس چیز کا حقدار نہیں ہے وہ اسے لیتا ہے اور اس کے لیے پھر ناجائز رستے استعمال کرتا ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ کی فقط نہیں، میں رسول کی بھی لعنت ہو. اور اس لعنت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق ایسے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی معرومی ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو کسی بھی غیر حق چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کیا رشوت کی نوکری سے کمایا ہو جو پیسہ ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے گلے کا طوق ہے اور اس کے لیے جہنم کی آگ میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. اور اگر کسی شخص کو پتہ ہو اور پھر وہ یہ کر رہا ہے
لیکن ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ جرم بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا عذر پیش کرتے ہیں، جی کہ ہم صدقات دے دیں گے، ہم غریبوں کی مدد کر دیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں واقعی وہ نیک بندہ ہے، لیکن اس نے یہ کام کیا یا وہ کہہ پھر بھی دیتے جائز ہے اس ہیں کی یہ میرے 4-5 بچے ہیں جی، میری شادی ہوگی جی، اب میں مجبور ہوں، میں تو یہ کام اخراجات اٹھانے کے لیے. ہاں تو مجھے تو اب ناجائز ذرائع سے جناب مجھے یہ جاب لینی میری مجبوری ہے. صحیح. تو کہا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ کا عذر پیش کرنا، یا اللہ یہ میری مجبوری تھی، یہ گناہ سے بھی بدتر ہے. چاہیے تو یہ کہ جب بھی انسان کو علم ہو جائے کہ میرے اس عمل سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا توازن خراب ہو رہا ہے، حقوق و فرائض کا توازن خراب ہو رہا ہے، اور میرے اس ایک عمل سے کوئی شخص اپنے حق سے محروم ہو گیا ہے، چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے ہوئے انسان اپنے حصے کی کوشش کرے، کوئی سمال بزنس کی طرف چلا جائے، کوئی چھوٹا کام ہی کر لے، لیکن حرام رزق کے ذریعے وہ اگر اپنے بچوں کی پرورش کرے گا تو بڑھاپے میں وہ بچے اس کا سہارا نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے. صحیح. تو جو حرام کمائی سے، رشوت کے پیسے سے کماتے ہیں آپ اور اس کے ذریعے آپ صدقے دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ نیکی پھر اس کی جائے گی یا پھر وہ نیکی نہیں ہوگی؟ دیکھیے وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اس نے جو کام کیا ہے اس پہ کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ دنیا اکٹھی کرنے کے چکر میں پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک سہراب سائیکل کا مالک آنر اس کا انتقال ہوا، تو عیدی والوں نے آ کر اس کی لاش کو کفن دفن کا اہتمام کیا، اس کا کوئی بیٹا بھی پاس آنے کو تیار نہیں تھا. مطلب اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کے پاس دولت تو تھی، لیکن شاید اس دولت کے اندر جن کا جو حق تھا ان کو اس نے محروم رکھا، یا کسی کو ناجائز دولت کے ذریعے شاید اس نے نوازا، جس کا سبب ہے کہ پروردگار عالم نے رشتوں کی برکت بھی اٹھا لی اور وہ شخص اس طرح محرومی کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا. تو رشوت کی پیسوں سے اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، یا کسی بھی ایسی مذہبی آرگنائزیشن کو یا ویلفیئر آرگنائزیشن کو وہ دیتا ہے پیسہ اور سمجھتا ہے کہ باقی پیسے میرے لیے جائز ہو گئے ہیں، تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ دیے ہوئے پیسے چاہیے کہ ان مدارس کو، ان مذہبی یا ویلفیئر اداروں کو پہلے جانچ پڑتال کریں کہ کیا یہ پیسے اس لائق ہیں کہ ہم خیر کے کام میں لگا سکیں، یا ہم اس کے جرم میں شریک ہو رہے ہیں. کیونکہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اگر تو وہ شخص جرم میں شریک ہونا چاہ رہا ہے تو پھر تو جائز ناجائز میرے علم میں ہے. جہاں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں ایک شخص ہے کہ جس کا بزنس کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں شراب بیچتا ہے، اور پھر سال کے بعد ایک بہت بڑی محفل نعت سجاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں زبردست عاشق رسول ہوں. اور میں نے اس کے سامنے کہا کہ آپ زبردست نہیں بلکہ زبردستی عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرے. رسول اللہ نے جس دولت کو یا جس پیسے کو یا جس آمدن کو ناجائز اور حرام کہا ہے، اسے اگر آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں نیکی کے راستے پر تو نہ اللہ اسے پسند کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول اسے پسند کرتا ہے. صحیح. علامہ صاحب آپ نے بات کی حرام ذرائع سے کمائی جانے والی جو رقم ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو حرام ذرائع سے مطلب ان کا کاروبار ایسا ہے تو اس سے جو رقم آ رہی وہ بھی حرام ہے. یقیناً جس کی بنیادیں حرام ہوں گی اس کے آگے جو انکم ہے اور جو منافع ہیں وہ بھی حرام ہوں گے. اچھا، مطلب کام بھی جو ہے، جو کاروبار ہے وہ بھی حلال ہونا ضروری ہے. بنیادیں جب تک حلال کی نہیں ہوں گی تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے مولا کائنات مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ایک شخص نے شراب پی اور پھر اس نے کلی کی اور وہ پانی چلتا چلتا آ گیا ایک اس میں کھیت میں، اور وہاں سے ایک بکری نے اس پودے کو کھایا کہ جس کی جڑوں میں شراب والا پانی موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس بکری سے جو دھویا ہوا دودھ ہے میں علی اسے بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. اتقوا من مواعید التہمہ، اسلام کہتا ہے کہ جہاں تہمت کا اندیشہ بھی ہو ان جگہوں سے بھی بچو. اسلام تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے.
لیکن مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا فرمان، چونکہ وہ ہستی ہیں کہ آپ علم کے شہر میں داخل ہونا چاہیں تب بھی اس دروازے سے جانا ہے، اور اگر علم کے شہر سے واپس آنا ہے تب بھی اس دروازے سے باہر آنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دن تمہارا بنا نیکی کے گزرا ہے اور بنا عبادت کے گزرا ہے، لیکن اگر اس دن اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اصل تقوی کا معنی پرہیز ہے، پرہیزگاری ہے، اور اسلام نے ان چیزوں کو بڑا نکھار کے پیش کر دیا ہے کہ ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے جو خدا کی ناراضگی کا، جو رسول خدا کی ناراضگی کا، جو ائمہ طاہرین کی ناراضگی کا سبب ہے، ان چیزوں سے بچ جانا ہے۔ اسلام نے حرام چیزوں کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر پیش کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی رشوت ستانی اور بدعنوانی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، اور اس وقت جس ملک میں بیٹھ کر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کی جڑیں کیوں کھوکھلی ہو رہی ہیں، بزنس مین یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس کوئی اچھی ڈگری موجود ہے یا جو MBBS بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ پاکستان سے، ہماری ساری کریم دنیا سے باہر ہر جگہ پر کام کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر چھوٹی سی جاب لینے کے لیے بھی جب تک رشوت نہ دی جائے ہمارا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ریفرنس ضروری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور اسلام جس معاشرے کی بات کرتا ہے، جس اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، وہ تو یہ کہ حقوق و فرائض کو یکساں تقسیم کرنا ہے، وسائل کو یکساں تقسیم کرنا ہے۔ مساوات محمدی یہی تھی کہ اگر غیر مسلم بھی اہل ہے تو رسول خدا نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سکن کلر دیکھ کر آپ اس کی جناب زبان، رنگ، نسل، برادری دیکھ کر فیصلے کریں، اور یہ کہیں کہ جناب اندرون سندھ کے لیے یہ جاب ہے، کراچی کے لیے یہ جاب ہے۔ پاکستان میں ہر جگہ پر افراط و تفریط ہے۔ جب تک معاشرے کے اندر یہ ہم ختم نہیں کرتے ہیں تب تک معاشرہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو اسی سے یہ بتائیے گا کہ اگر آج کے دور میں رشوت سے بچنا ممکن نہیں ہے نا، تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں گے تو آپ قانع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی نامکمل رہتی ہیں۔ ہم جب اپنی ضرورتوں کو اور وسائل کو برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں اور اپنی ضرورتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کہا جاتا ہے، ہمارا ایک محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ تو جتنے وسائل ہیں، میں نے اپنے استاد ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ سادگی کیا ہے، اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے معدود وسائل آپ کو دیے ہیں اس میں بن صبر کے اور خوش رہنے کی کوشش کرنا، اس کا نام سادگی ہے۔ گویا ہمارے معاشرے کے اندر دنیا میں آنے والی حیرت انگیز چکا چوند تبدیلیوں کا ہم شکار ہونے کی بجائے، جیسے ہمارا ایک وزیر کہہ رہا تھا پچھلی گورنمنٹ کا کہ میری 2 یا 3 بیویاں ہیں اور ان کی ڈیمانڈز پر رشوت لینا مجبوری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، اسلام نے اسی لیے کہا ہے اگر تم عدل و انصاف کر سکتے ہو، اگر تم حق کے راستے پہ چل سکتے ہو، تب ایک کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی بیوی تک کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ غلط راستے پر چلیں گے تو پھر آپ کو اجازت بھی اسلام نہیں دیتا ہے کہ آپ مزید شادیاں کریں۔ تو بچے بھی آپ کا دین اتنے ہی آپ کو اجازت دیتا ہے جتنوں کی آپ پرورش کر سکیں، کم از کم ان کے وسائل کے لیے جد و جہد، آپ کے اندر اتنی سکلز ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار میں اتنا کما سکتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی اتنوں کی پرورش کر سکوں گا۔ اتنے بچوں کے لیے جد و جہد کرنا معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کوانٹٹی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کوالٹی کی طرف نہیں بڑھتے۔ جب ہم نے قناعت کو سیکھ لیا اور اللہ نے جو ہمیں وسائل دیے ان میں خوش رہنا سیکھ لیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گویا اپنے ایمان کو پختہ کر لیا۔ اسلامک سوشلسٹ کے بانی ہیں مولا کائنات، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک توڑے کا آٹا اٹھا کر لے کر جا رہا ہو تو چھڑی لے کر اس کے پیچھے لگ جاتے کہ اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ ختم ہو گیا تمہارا کہ اب گھر میں ذخیرہ اندوزی کرو گے، زیادہ جمع کرو گے، کیا تمہارا پرندوں جتنا بھی ایمان نہیں رہا اپنے رب پہ؟ پرندے تو ایک وقت میں صبح نکلتے ہیں گھونسلے سے اور دن بھر کھانے کے بعد ایک دانہ بھی اپنے گھونسلے میں واپس لے کر نہیں آتے، لیکن تم نے تو اتنی دنیا جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ کہا الہاکم التکاثر،
کثرت مال کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ جب تک مسلمان، مومن اور انسان اس فکر میں نہیں لگیں گے کہ اللہ پاک نے جو مجھے وسائل صحیح خالص حلال رزق عطا کیا ہے اس کے اندر میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا پسند نہیں کروں گا، تب تک میں غلط راستے سے نہیں بچ سکتا۔ صحیح۔ علامہ صاحب آخر میں بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے معاشرہ بھی ہے اس ناسور سے بچ سکے، سب سے اور اداروں میں بھی کرپشن ختم ہو جائے، رشوت ختم ہو جائے؟ سب سے پہلے تو حکومت خود ایک مثالی کردار پیش کرے معاشرے کے اندر، اور جب وزارتیں تقسیم کرنے لگے تو یہ نہیں دیکھیں کہ چونکہ یہ میری پارٹی کا ہے اس لیے یہی اہل ہے۔ جس طرح ہمارے خانقاہی نظام کی بربادی کا وجہ یہ بنی کہ باپ فوت ہوا ہے تو اس کا بیٹا ہی ولی عہد بنے گا، سجادہ نشین بنے گا، چاہے پرلے درجے کا نائل کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے یہاں حکومتی سطح پر پھر عدل و انصاف کے ترازو برابر ہونے چاہیے۔ حکومت کو سب سے پہلے عدل و انصاف کو اتنا یقینی بنا دینا چاہیے کہ کوئی بھی مسلم نان مسلم پاکستان سے ہجرت نہ کرے، اس کو یقین ہو کہ مجھے میرا حق انصاف کے ترازو سے برابر ملے گا، تب لوگ غلط رستے کا انتخاب کرتے ہوئے ڈریں گے، کیونکہ جب بھی انہیں پتہ چلے گا کہ حقدار عدالت میں جائے گا تو اسے اس کا حق واپس مل جائے گا، اور میں نے جو رشوت کا راستہ اپنایا اس سبب سے مجھے سزا ملے گی۔ دنیا کے وہ ملک جنہوں نے رشوت کے اوپر، کرپشن کے اوپر، بدعنوانی کے اوپر جو ہے وہ موت کی سزا رکھی ہے، وہ ملک مہینوں میں، سالوں میں بہت زیادہ آگے چلے گئے، بعض تو منی سپر پاور بن گئے ہیں۔ لیکن جن ملکوں نے رشوت، بدعنوانی اور کرپشن پہ سزائیں نہیں دیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے قانون میں سزا ہے، اس کا ہونا کافی نہیں ہے، عدالتوں کا عمل درآمد کرنا اور اس کے لیے حکومت کا ان عدالتوں کو یا اداروں کو امپاور کرنا۔ ہمارے یہاں سینکڑوں تو نہ صحیح تو 20 ادارے موجود ہیں جنہوں نے کرپشن کو اور ہمارے ہاں رشوت کو اور بدعنوانی کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ادارے از خود کرپشن کا اور رشوت ستانی کا مرکز ہیں، وہاں رشوتیں دے کر بڑے بڑے مجرم بچ جاتے ہیں۔ تو جب تک ان اداروں کے اندر سے ان کالی بھیڑوں کو نکال کر اچھے باکردار لوگ نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ جنہیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے ہمیشہ نہیں جینا، ہمارے ان برے دھندوں اور برے کاموں کا اللہ نے جواب بھی لینا ہے اور روز جزا اور سزا ہم نے اپنے رب کو منہ بھی دکھانا ہے، تب تک ہم نہ ہمارے ادارے ترقی کریں گے اور نہ ملک اور نہ معاشرہ۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی بنیاد پر قائم تو ہم نے کر لیا یہ ملک، لیکن اس پر عمل کرنے کے، ان نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سطح پر، حکومتی سطح پر، اور جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، جتنا ہم قدم اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اپنے اسلام پر، ان دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رشوت سے ہم اپنے معاشرے کو پاک کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔